अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनहरा दक्कन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर अहम और ताज़ा तरीन न्यूज़ के लिए सुनहरा दक्कन न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे लाइक करें। या हुसैन या हुसैन या अली का दुलारा वो जहरा का जानी नहीं, जिसका तारीख में कोई सानी। ज़मीं आसमां इसलिए रो रहे हैं, ज़मीं आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। ज़मीं आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। ज़मीं आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। ज़मीं आसमां इसलिए रो रहे हैं, लुटी करबला में नबी की निशानी। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। नबी का लगते जिगर नूरे आयन पैदा कर, अली का चैन ज़हरा का चांद पैदा कर, अली का चैन ज़हरा का चांद पैदा कर। तेरे यजीद से लाख हो गए मौजूद, तेरे यजीद से लाख हो गए मौजूद, मेरे हुसैन सा कोई हुसैन पैदा कर, मेरे हुसैन सा कोई हुसैन पैदा कर, हुसैन पैदा कर। सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मैं दुरूद के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा कि हश्र का दिन होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि कोई जन्नत में जा रहा है, कोई दोज़ख में जा रहा है। इतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के बावजूद फरिश्ते उस उम्मती को दोज़ख में डाल रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, आका आपके होने के बावजूद आपके उम्मती को दोज़ख में डाला जा रहा है। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस देखिए कि आपको भी पता था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बावजूद अगर आपका उम्मती दोज़ख में जा रहा है, ये नामुमकिनाना बात है। आप कहते हैं आका आपके होने के बावजूद आपके उम्मती को दोज़ख में डाल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी जाते हैं और फरिश्तों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, फरिश्तों तुम इस उम्मती को, मेरे उम्मती को कैसे दोज़ख में डाल रहे हो? तो फरिश्ते कहते हैं, हम वही करते हैं जो हमें हुक्म खुदाबंदी होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को कि ऐ अल्लाह, ये आपका वादा था, हश्र के दिन जो भी मेरा उम्मती होगा दोज़ख में नहीं जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ऐ हबीब आप मीज़ान पर आए। मीज़ान पर लेकर जाते हैं, तराजू के पास लेकर जाते हैं। वो आदमी के गुनाह और नेकियों को तोलने लगते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी के गुनाह भारी होते जा रहे हैं। देखिए क्या मंजर था उनका।
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں اور جیسے ہی وہ آدمی کا گناہوں کا پڑھنا بھاری ہوتا ہے آپ اپنے دامن کو تھوڑا سا کاٹتے ہیں اور اس کے نیکیوں کے پڑھنے میں ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی نیکیوں کے پڑھنے میں آپ کا دامن ڈلنا تھا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے اور وہ شخص کو جنت میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ شخص جنت میں جا رہا تھا، اتنے میں اس کو خیال آتا ہے کہ یہ شخص آخر ہے کون جو مجھ جیسے دوزخی کو جنت میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں آقا آپ کون ہیں جو مجھ جیسے دوزخی کو نکال کر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں، آپ آخر ہیں کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پیغمبر ہوں، میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں اور میں تمہاری مغفرت اس لیے کرایا کیونکہ جو تم دنیا میں درود مجھ پر کثرت سے پڑھتے تھے اس کی وجہ سے میں نے تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کی ہوا کھلا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے عظمت درود کہ اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن اس کی مغفرت کرائیں۔ اب آئیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کربلا کے لیے، 10 محرم کے لیے، وہ آقا کے نواسے حسین کے لیے۔ جب ہم کربلا یا محرم کا نام سنتے ہیں تو ہمیں حضرت حسین یاد آتے ہیں، جب ہم کربلا یا محرم سنتے ہیں تو ہمیں حضرت حسین یاد آتے ہیں، جب ہم محرم سنتے ہیں تو حضرت قاسم یاد آتے ہیں، جب ہم محرم سنتے ہیں تو علی اکبر یاد آتے ہیں، جب ہم محرم سنتے ہیں تو علی اصغر یاد آتے ہیں، جب ہم محرم سنتے ہیں تو وہ کربلا کے خون سے رنگی ہوئی زمین یاد آتی ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین کا فرمان جاری ہوا کہ اے حضرت مسلم آپ کوفہ کے لیے کوچ کر جائیں، کوفیوں نے خط لکھا کہ اے آقا حسین یہاں کا بادشاہ یزید بہت خراب ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وہ اسلام کے ہر خلاف کام کرتا ہے، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے جیسا بادشاہ جو نواز رسول ہو، ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کو لیے اور کوفیوں کے پاس گئے تو کوفی حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا شروع کیے۔ جیسے ہی بیعت کرنا شروع کیے وہاں خبر پھیل گئی کہ حضرت حسین کا کوئی آدمی آیا ہے اور سب کو بیعت کر رہا ہے، اگر ایسے ہی بیعت کرتے گئے تو آدھا کوفہ حضرت حسین کے پاس چلے جائے گا۔ جیسے ہی معلوم ہوا یزید نے ابن زیاد کو بلایا، اپنے بہت بڑے بڑے دانشمند عالموں سے مشورہ کیا اور ابن زیاد کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد کو بلایا اور کوفے کی کمشنری اس کے ہاتھ میں دی، اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو کہا کہ نعمان بن بشیر جو ہے ہمارے کوفے کے بادشاہ، وہ اہل بیت سے محبت کے انداز میں پیش آ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پسند، ابن زیاد فوری تم جاؤ اور کوفے کی بادشاہت اپنے ہاتھ میں لے لو۔ تو ابن زیاد جاتا ہے، اندھیرے میں جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں جاتا ہے اور نعمان بن بشیر کے پاس جا کر کہتا ہے یہ میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، یزید نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میں کوفے کی بادشاہت سنبھالوں، اگر تم ایسے ہی کرتے گئے تو تمہیں میں بادشاہت سے ہٹا دوں گا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے قربان جائے آپ کہتے ہیں ارے وہ بادشاہی سے غریبی اچھی جو اہل بیت سے دشمنی سکھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ وہ بادشاہی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ابن زیاد وہاں کا نیا کمانڈر بن جاتا ہے، نیا بادشاہ بن جاتا ہے، یزید کا کمانڈر بن جاتا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جاتا ہے اور سارے کوفیوں کے سامنے کہنے لگتا اے کوفیوں اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو ہم تمہارے زمین ہڑپ لیں گے۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل کے سب لوگ بیعت توڑنے لگے
پھر حضرت مسلم بن عقیل نے سمجھایا، پھر سب واپس بیعت دینے لگے. پھر اتنے زیادہ اور بہت ظلم و ستم سے کہنے لگا، اگر تم حضرت مسلم کی بیعت کرتے ہو، اگر تم آقا حسین کے پاس جاتے ہو، ان کی بیعت کو قبول کرتے ہو، تو تمہارے بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہارے پاس جتنے بھی زمین ہے وہ زمین کو لے لیا جائے گا. تو سارے کوفی گھبرانے لگے اور بیعت کو توڑنے لگے. جب تک حضرت مسلم بن عقیل نے آقا حسین کو لیٹر لکھ دیا تھا، خط لکھ دیا تھا کہ آقا حسین کوفیوں نے ہماری بیعت کو قبول کی اور آپ فوری مدینے سے تشریف لے کر آئے. آقا حسین راستے میں روانہ تھے، سفر میں تھے کہ آپ کو یہ خط ملا اور آپ یہاں پر آنے کی تیاریاں شروع کر دیے. پھر حضرت مسلم بن عقیل رسوا ہو گئے کہ سب لوگ بیعت توڑ رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے. پھر آقا حسین نے جیسے ہی قریب آئے، کربلا کے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ یہ زمین کا نام کیا ہے، کہ یہ زمین کا نام کیا ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ زمین کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے 7,000 درہم دیے اور کنویں کے قریب آپ نے جگہ لی، دریائے فرات کے قریب آپ نے جگہ لی اور خیمے نصب کرنے لگے. تو شمر اور عمرو بن سعد آئے اور کہنے لگے، حسین آپ یہاں سے خیمے اٹھا لیجیے. اللہ اکبر. حسین آپ یہاں سے خیمے اٹھا لیجیے، آپ یہاں خیمے لگا نہیں سکتے. تو حسین علیہ السلام فرمانے لگے، کیوں؟ کیونکہ یہ وقت کے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں خیمے نصب نہیں کر سکتے. جیسے ہی کہنا تھا عباس علمدار سامنے جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو کھینچتے ہیں تو آقا حسین فرماتے ہیں، عباس رک جاؤ، اب تک لوگوں نے اہل بیت کی شجاعت دیکھی ہے، اب لوگوں نے اہل بیت کا صبر دیکھنا ہے، اب لوگوں نے اہل بیت کا صبر دیکھنا ہے. خیموں کو یہاں سے اٹھا لو. خیموں کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور دریائے فرات کے کئی دور خیمے نصب کیے جاتے ہیں. پھر ایسے ہی واقعہ بڑھتا گیا. پھر عین وقت حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے آتے ہیں اور کہتے ہیں، آقا حسین مجھے اجازت دے، چچا مجھے اجازت دے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. تو آقا حسین فرماتے ہیں، بیٹے تو میرے بھائی کی نشانی ہے. حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام قاسم تھے. آپ کہتے ہیں، بیٹے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو حضرت امام قاسم کہتے ہیں، چچا جان آج آپ نے مجھے یتیمی کا احساس دلا دیا، کیونکہ جب سے میرے بابا مرے ہیں، میرے بابا شہید ہوئے ہیں، جب سے آپ نے مجھے کوئی چیز کی دیری نہیں کی. میں اگر کوئی چیز مانگتا تو آپ مجھے وہ چیز دے دیتے. آج آپ مجھے اس چیز کو نہیں دے کر، مجھے جنگ میں نہ جانے کی اجازت نہ دے کر آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں اور آپ مجھے یتیمی کا احساس دلا رہے ہیں. اگر میرے بابا ہوتے تو مجھے جنگ کی اجازت دیتے. تو حضرت حسین فرماتے، بیٹے میں تمہارے لیے بھلا چاہتا ہوں، کہیں تم بھی شہید نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تمہیں جنگ میں نہیں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں جنگ میں نہیں بھیج رہا ہوں. تو حضرت امام قاسم رسوا ہو کر چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے ابا جان نے آپ کو ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا، بیٹے جب تم سب سے زیادہ غم زدہ ہو تب یہ خط کو کھولنا اور پڑھنا. جب یہ خط کو کھولنا اور پڑھنا. تو آپ وہ خط کو کھولتے اپنے بازو سے اس کو لگا لیے تھے، بند لیے تھے. آپ وہ خط کو کھولتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے مجھے پتا ہے اس وقت تم کربلا کے میدان میں ہو، کہ بیٹے مجھے پتا ہے اس وقت تم کربلا کے میدان میں ہو، جاؤ اور اپنے چچا کے قربان ہو جاؤ، جاؤ اور اپنے چچا کے قدموں پر قربان ہو جاؤ. آپ خوشی خوشی جاتے ہیں، حضرت حسین کو خط دکھاتے ہیں. تو حضرت حسین ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آنکھ نم کر کر کہتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب اور میرے نانا کا یہ وعدہ تھا کہ جو مسافر ہے
اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آج دونوں ہوں، میری یہ دعا کو قبول کر کہ میرے بھائی نے اس کی نسل کو میرے قربان کر دیا، میرے خطوں پر قربان کر دیا، اس کی نسل میں ایسا اللہ کا ولی پیدا فرما جو سارے ولیوں کا سردار ہو۔ تو آپ کی نسل میں حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لے کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، یا حسین، یا حسین۔ تو یہ ہوتی ہے شان جگہ۔ تو آپ کی نسل میں عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی تشریف لے کر آئے۔ پھر حضرت امام قاسم گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، آپ جیسے ہی سامنے بڑھتے ہیں آپ کے اماں جان آپ کو آواز دیتے کہ بیٹا قاسم یہاں آؤ۔ پھر حضرت قاسم پلٹ کر آتے ہیں اور آپ کی اماں جان نے حضرت حسین علیہ السلام کو امامہ شریف دیا، حضرت حسن علیہ السلام کا، اور کہا آقا حسین یہ امامہ قاسم کو پہنائیے۔ حضرت قاسم نے حضرت حسن علیہ السلام کا امامہ پہنا، اور آپ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے آپ کے اماں جان نے آپ کو نیچے جھکایا اور کہا اے قاسم، لوگ کہتے تھے کہ حسن کو جنگ لڑنا نہیں آتا، لوگ کہتے تھے حسن کو جنگ لڑنا نہیں آتا اس لیے وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ آج تم بتا دو کہ تم بھی حسن کے بیٹے اور فاتح خیبر کے پوتے ہو۔ جب فاتح خیبر اور حسن کا بیٹا جنگ لڑتا ہے تو ہزاروں کے لشکر پر کیسے بھاری پڑتا ہے، اور میرے بیٹے زندہ واپس لوٹ کر نہیں آنا، اپنے چچا کے نام پر قربان ہو جانا۔ سلام ہو اس بیوی کو، اس اماں کو جو اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دیتی ہے۔ یہ تعلیم صرف اور صرف اہل بیت کے گھرانے میں ہوتی ہے۔ پھر آپ جیسے ہی جنگ کے لیے سامنے گئے، شمر اور عمرو بن سعد نے کہنے لگے کہ اے ارزق جاؤ، جا کر حضرت قاسم سے لڑو۔ تو ارزق کہنے لگا میں اس بچے سے لڑوں، یہ میری توہین ہے، کیونکہ بہت بڑا پہلوان تھا، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہ بچہ نہیں، یہ بور بچہ ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، اگر یہ جنگ لڑنا شروع کر دیا تو ہمارے ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ جائے گا۔ تو اس سے پتا یہ چلا کہ یہ لوگ سامنے نہیں تو نہیں بد پیچھے ڈرتے ہیں، اہل بیت سے یہ بد پیچھے ڈرتے ہیں۔ تو وہ ارزق کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، پھر بھی تم اتنا اصرار کرتے ہو تو میں میرے بیٹے کو بھجاتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو بھجانے لگا، اپنے بیٹے کو جیسے ہی بٹھایا حضرت قاسم نے اسے للکارا اور ایک ہی بار میں اسے ختم کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے 4 بیٹے تھے، 4 کے 4 بیٹوں کو حضرت قاسم نے ایک ایک بار میں ختم کر دیا۔ پھر ارزق خود آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ارزق اتنا موٹا پہلوان تھا کہ جب وہ گھوڑوں پر، عربی نسل کے اونچے گھوڑوں پر بیٹھتا تو گھوڑے کانپنے لگتے۔ وہ آتا ہے اور وہ تنخواہ بھی 1000 درہم لیتا تھا۔ وہ آتا ہے اور حضرت قاسم کو کہتا ہے اے قاسم کیوں اپنی جوانی برباد کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت قاسم کہتے ہیں ارے تو کائے کا پہلوان جو اپنے گھوڑے کی زین تک باندھنے نہیں آتی تجھ کو۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا ارزق نیچے دیکھنے لگتا ہے، اپنی زین کو جیسے ہی دیکھنے لگتا ہے، حضرت امام قاسم نے ایک ہی بار کیا اور ارزق ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم یزید کی لشکر میں گھس گئے اور ہزاروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک فاتح خیبر کا پوتا، ایک حسن کا بچہ جب جنگ لڑتا ہے تو ہزاروں کا لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے، آپ ہزاروں کے اوپر بھاری پڑ رہے ہیں، آپ کئیوں کو پھر نارے جہنم کر رہے ہیں۔ تو شمر اور عمرو بن سعد کہتے ہیں 250 کا لشکر لو اور پیچھے سے گھیرا ڈالو۔ پھر حضرت قاسم کو پیچھے سے گھیرا ڈالتے ہیں، پھر حضرت قاسم کو پیچھے سے ایک نیزہ مارتے ہیں تو حضرت قاسم بے ہوشی کے حالت میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے اوپر کئی تیر چلے، پھر آپ نیچے گر گئے۔ پھر آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، حضرت حسین علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت قاسم کو اٹھائے
اور خیمے کی طرف واپس بڑھ گئے. پورے خیموں پر بحران مچ گیا, سارے لوگ رونے لگے. پھر اس کے بعد میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے ابا جان مجھے اجازت دے. تو حضرت حسین علیہ السلام فرمانے لگے اے بیٹے تم شبیہ پیغمبر ہو, تم شبیہ پیغمبر ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا ابا جان آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں. پھر آپ نے اجازت دی. پھر آپ جنگ لڑنے کے لیے گئے. آپ نے کئیوں کو فی النار جہنم کیا. پھر اس کے بعد آپ کو پیاس کی شدت ہوئی. پھر آپ واپس پلٹے اور آقا حسین کے پاس آ کر کہنے لگے ابا جان مجھے پیاس لگ رہی ہے. تو حضرت حسین نے آپ کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا اے بیٹے چوسو. آپ نے انگوٹھی. پھر آپ جنگ کے لیے گئے. آپ نے کئیوں کو فی النار جہنم کیا. پھر آپ واپس پلٹے اور کہا ابا جان مجھے پھر سے پیاس لگ رہی ہے. تو آقا حسین نے کہا اے بیٹے جب میں میرے نانا کے ساتھ سفر میں ہوتا اور پینے کے لیے پانی نہ ہوتا تو میں میرے نانا کی زبان چوستا. آج میرے نانا کی یہ سنت پر میں عمل کرتا ہوں, تو میری زبان چوسو. قربان جائے اس حضرت علی اکبر پر جو حضرت حسین کے لسان چوسے, جو حضرت حسین کے زبان چوسے ہیں. پھر آپ نے چوسا حضرت آقا حسین کے لسان کو آپ نے چوسا. پھر آپ جنگ کے لیے جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے حضرت آقا حسین کے آنکھ نم ہو گئے اور آپ کا دل کہنے لگا کہ اے بیٹے آخری مرتبہ مجھے دیکھ لو پلٹ کر. جیسے ہی آپ کے آنکھ نم ہوئے بیویوں نے سمجھ گیا تھا کہ آقا حسین کے آنکھ نم ہو گئے ہیں, اس کا مطلب اب حضرت علی اکبر واپس نہ آنے والے ہیں. پھر حضرت علی اکبر نے پلٹا اور آقا حسین کو دیکھا, آیا دست بوس کیے, قدم چومے اور پھر جنگ کے لیے گئے.